मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। खुदाम का शुक्र करते हैं कि हम अपने खुदाम यीशु मसीह के उस निजात के मंजर को याद कर रहे हैं। वाक़या तारीख का है, कोई अफसाना नहीं। भूल जाऊं किस तरह उस मरकजी किरदार को। यीशु मसीह की सलीबी मौत वो तारीखी हकीकत है जिसे ना तो झुटलाया जा सकता है और ना इसका इनकार किया जा सकता है। बरतानवी तहकीक के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह को बरोज़ जुमा 3 अप्रैल 33 ईस्वी में मसलूब किया गया और ये मसलूबियत उन्होंने एक उसको मुजरिम ठहराते हुए की, लेकिन वो हकीकत में इस दुनिया में इसी मिशन की तकमील के लिए आया था। जब खुदावन यीशु मसीह अभी इस दुनिया में नहीं आए थे, मरियम और यूसुफ से कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्रिसमस पे वो पैदा होते हैं और गुड फ्राइडे पे वो बाप का जो बड़ा मकसद, वो मिशन लेके जिस नींव पर आया था, उसने इस मिशन को पूरा किया। आए मेरे साथ को कलाम मुकद्दस में से हवाला खोलें। मुकद्दस लूका की इंजील, हम उस वक्त को याद करेंगे, उसका 23 बाब और उसकी मैं 32 आयत से आपके सामने पढ़ती हूँ। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उनके उसके साथ कत्ल किए जाए। जब वो उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाएं तरफ। फिर थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, उसकी 36 आयत से, सिपाहियों ने पास आकर सिक्का पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक निविष्ठा भी उसके ऊपर लगाया गया था, ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यूं ताना देने लगा कि तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे छिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेचा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आई यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने में उसकी बरकत हो। अभी हम गौर करेंगे खुदा के कलाम में से दूसरा कलमा, निजात का कलमा। सलीब पर खुदावन यीशु मसीह मौजूद है और इस वक्त खुदावन यीशु मसीह ने जब पहला कलमा बोला, उसके कुछ देर के बाद खुदावन यीशु मसीह दूसरे कलमे के अपने मुंह से अदा करते हैं। अजीजों, शरीयत गुनाह को जागर करती है, जबकि मसीहत गुनाह माफ़ करने की पर जोर देती है। दरअसल मसीहत गुनाह के बीमारों की दवा है। खुदावन यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी खिदमत में मसूल लेने वाले और गुनाहगारों के साथ मेल मिलाप रखता था, उसने अपने रवैये और किरदार के दफा में फरमाया था, मैं तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। अगर इस कलमे को हम इल्म इलाहियत की रोशनी में देखें तो खुदावन यीशु मसीह इस वक्त 2 डाकुओं के दरमियान में मसलूब है और ये खुदा के उस इलाही मंसूबे का हिस्सा है और कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक है कि खुदावन यीशु मसीह यसाया 53 बाब उसकी 12 आयत के मुताबिक कि वो खताकारों में शुमार किया गया, क्योंकि वो तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों और उनकी खताओं के सबब से मसलूब हो रहा था। अगरचे ये मंजर हमारे लिए दिल सोज है, क्योंकि वो 2 डाकुओं के साथ मसलूब हो रहा है और उसकी सलीब के ऊपर उसका इल्ज़ाम भी लगा हुआ था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और ये इल्ज़ाम खुदावंद यीशु मसीह का उस वक्त 3 ज़ुबानों में लिखा गया था, अब्रानी, लातीनी और यूनानी ज़ुबान में। और वहाँ पर मौजूद जो लोग थे खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ
الفاظ کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کی تذلیل کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. اور پھر کسی نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اتر آ. اور تمام ہجوم خداوند یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے اور پھر ان کو کہہ رہے تھے کہ تو نے اوروں کو بچایا ہے, اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا. اور پھر ایک اور نے کہا ارے مقدس کے ڈھانے اور بنانے والے 3 دن میں اپنے آپ کو بچا. اس وقت خداوند یسوع مسیح جسمانی دکھ میں ہے, لیکن لوگوں کی تانا زنی خداوند یسوع مسیح کو اور زیادہ تکلیف دے رہی تھی. مگر یسوع نے یہ سب کچھ, یہ ساری تکلیفیں, یہ سارے تانے میرے اور آپ کے لیے برداشت کیے, کیونکہ وہ خدا کے بڑے منصوبے کی تکمیل کے لیے زمین پر آیا تھا. اس نے اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ مجھے اور آپ کو بچائے. اور جیسے ہی جب خداوند یسوع مسیح تکلیف میں یہ جملے سن رہے ہیں تو صلیب پر بھی 2 لوگ جو ساتھ مصلوب ہو رہے ہیں, ان میں سے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے تو ایک ڈاکو نے یسوع مسیح پر کچھ اس طرح تانا کسا. متی اور مرکز کے اناجیل میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں نے تانا زنی کی. مطلب دونوں نے ہی خداوند یسوع مسیح کو کہہ سکتے ہیں کہ ذلت کا ایک جملہ بولا, جبکہ ایک لیکن مرکز کی لوکا کی انجیل جو ہے وہ بڑی صفائی سے بیان کرتی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک نے تانا دیا جبکہ دوسرے نے یسوع مسیح کو پہچان لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اور پھر مقدس لوکا خداوند یسوع مسیح کی بے گناہی کو ثابت کرتا ہے دوسرے توبہ کرنے والے ڈاکو کے ذریعے سے. لوکا کی انجیل 23 باب 29 سے 43 آیت کے مطابق اس وقت 2 ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہو رہے ہیں اور دونوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے, لیکن ابھی دونوں کی جو درخواستیں ہیں وہ کچھ فرق طرح سے ہیں. دونوں ڈاکوؤں کا نظریہ یکساں ہے, دونوں ہی اس وقت صلیب پر ہے, انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, اور وہ دونوں ہی یسوع مسیح سے نجات کی درخواست کر رہے ہیں, اور دونوں ہی اس وقت مرنا نہیں چاہتے. دونوں کی اپیل ایک سی ہے. پہلے نے کہا کیا تو مسیح نہیں, اپنے آپ کو اور ہم کو بچا, جبکہ دوسرا جو ہے وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. عزیزو, یہاں بات رویے کی ہے, دونوں کے انداز بیان کی ہے. پہلے ڈاکو کا انداز بیان اگرچہ دونوں ہی خدا کے حضور سے زندگی کی درخواست کر رہے ہیں, لیکن پہلے ڈاکو کا انداز بیان منفی ہے, مذاق خیز ہے, اور اس کی درخواست اتنی مؤثر نہیں کیونکہ اس کی درخواست میں لان تان بھی شامل ہے, اور وہ منفی رویے کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم ہو کر رہ گیا اور وہ اپنی زندگی کا وارث نہ ٹھہرا. جبکہ دوسرا ڈاکو جو بڑے تحمل سے عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہے, اس کا انداز بیان دوسرے ڈاکو سے بہت فرق ہے. وہ بڑے مثبت انداز سے یسوع کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کے انداز میں عاجزی اور انکساری ہے, اور وہ یہ اپیل کر رہا ہے اور جو یسوع کے لیے مرکز کا باعث بنی. اس ڈاکو نے بڑے انداز سے کہا کہ اے خداوند یسوع, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. عزیزو, کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی منفی رویے ہمیں روحانی اور جسمانی برکات سے روک دیتے ہیں, یا ہم اپنے منفی رویوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں, جبکہ ہمارا مثبت رویہ ہمیشہ ہمیں کامیاب کرتا ہے اور کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے. دونوں ڈاکوؤں کے پاس ابھی یکساں موقع ہے نجات پانے کا, مگر دونوں نے, کیونکہ دونوں ہی تھوڑی دیر پہلے الفاظ سن چکے ہیں اے باپ ان کو معاف کر, مطلب انہوں نے جان لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, اور مگر ایک نے بڑے منفی انداز سے کہا, جبکہ جو تائب ڈاکو یعنی کہ توبہ کرنے والا, اقرار کرنے والا, معافی مانگنے والے ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کی الہی شخصیت کا اقرار کیا. اس نے اس کو ڈانٹا, اس نے کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا, ہماری سزا واجبی ہے. اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. مطلب وہ یسوع مسیح کے اس کے ان تینوں پوائنٹ میں وہ یسوع مسیح کی گواہی کو, بے گناہی کو ثابت کرتا ہے, اور اس کے خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے, جب اس نے کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے, مطلب وہ اپنے آپ کو گناہگار ٹھہراتا ہے اور خداوند یسوع مسیح سے اس وقت اپنی نجات کی درخواست کرتا ہے. اس نے کہا اے یسوع, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا.
بس عزیزوں اگر خدا کے کلام میں دیکھیں تو تائب ڈاکو یعنی کہ توبہ کرنے والے ڈاکو کے الفاظ میں ایمان کا اظہار تھا. اس نے کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ مطلب اس نے خدا کو منصف ٹھہرایا. ہماری سزا واجبی ہے. اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. اس نے کہا اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. یسوع بے گناہ ہے. پھر اس نے کہا اے یسوع مطلب اے نجات دہندہ میں تجھے قبول کرتا ہوں. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے اس نے اسی وقت اس اقرار کر لیا کہ یسوع مسیح حقیقی بادشاہ ہے. بادشاہی میں آئے مطلب آمد ثانی میں اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ عدلی اور عدلی بادشاہ ہے جو آنے والا ہے. اور پھر یاد کر کہ اس نے اس اقرار کر لیا کہ یسوع مسیح جو وعدے کا بادشاہ آنے والا تھا جس کے یہودی انتظار کر رہے تھے یہ وہی بادشاہ ہے. تائب ڈاکو کے الفاظ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ اس وقت یسوع مسیح کو حقیقی طور پر بادشاہ کے طور پر دیکھ رہا تھا. اس کی نظر میں کیا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو وہ بادشاہ دیکھ رہا تھا جس پر لوگ اس وقت لان تان کر رہے تھے. لیکن کیا تھا آج بھی بہت سے لوگ یسوع مسیح کی بادشاہی پر یقین نہیں رکھتے. خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو لکھا گیا الزام تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اس نے اس بات کو پہچان لیا تھا کہ یہی یہودیوں کا بادشاہ ہے کیونکہ کلام مقدس میں زبور 2 اس کی اگر پرانے آیت نامہ میں دیکھا جائے زبور 2 اس کی 6 سے 9 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو کوہ صیون پر بٹھا چکا ہوں. اور یہ سایہ 9 6 اور 7 میں وہ داؤد کے تخت پر آج سے ابد تک بادشاہی کرے گا. اور پھر زکریا 9 کے مطابق اے بنت صیون تو خوب للکار دے تیرا بادشاہ آتا ہے. اس نے اس ٹائٹل کو جو اس کے اوپر لگا ہوا تھا اور اس کے حقیقی بادشاہ ہونے کو اس نے پہچان لیا تھا. اس کی نظر یہ والے بادشاہ پر نہیں تھی جو توبہ کر رہا تھا ڈاکو بلکہ اس پر نظر تھی کہ یسوع مسیح ابھی وہ بادشاہ ہے جو ازلی اور ابدی ہے. اس نے اس کے جلال کو دیکھ لیا. اور پھر اس بات کو ہم کلام مقدس میں نئے عہد ناموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نئے عہد ناموں میں بھی بادشاہ ہے. متی کی انجیل 2 باب اس کی 2 آیت میں جب ہیرودیس نے معلوم کروایا کہ یہودیوں کا بادشاہ وہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے یہ ٹائٹل ان کے لیے ایسے نہیں لگ گیا تھا. اور پھر متی کی ہی انجیل 19 باب میں لکھا ہے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور صلیب پر لکھا گیا یہ نوشتہ یہودیوں کا بادشاہ. تائب ڈاکو یعنی کہ توبہ کرنے والے ڈاکو نے یسوع مسیح کو اس وقت اپنا حقیقی بادشاہ اقرار کیا اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس کی نظر حال میں تھی لیکن اس کو برکت جو تھی وہ مستقبل کے بارے میں تھی. وہ یسوع مسیح کو ازلی اور ابدی بادشاہ اس وقت دیکھ رہا ہے. عزیزوں دور حاضر میں یسوع مسیح اس کو اسی وقت اگرچہ وہ بہت درد اور تکلیف کی حالت میں ہے تو وہ یسوع مسیح نے اس کو فوراً ہی جب اس نے کہا کہ تو اپنی بادشاہی میں آئے تو فوراً اس کو جواب دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا کے کلام میں لکھا ہے گناہ گار کی توبہ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر اسی وقت خدا کے لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں. لوکا 15 باب اس کی 7 آیت کے مطابق جب اس نے یہ کہا اس کا مطلب ہے اس نے جب خداوند یسوع مسیح سے یہ الفاظ کہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے فوراً اسی وقت اس کے لیے توبہ کرنے والے ڈاکو کے لیے آسمان کے یعنی فردوس کے دروازے کھل گئے. بلکہ اب یسوع مسیح آج بھی اپنی صلیب کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کے لیے مستقبل میں کیا دے گا نجات دے گا اور پھر آسمان پر اپنی بادشاہی میں شامل کرتا ہے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے یسوع مسیح نے فوراً خلفیہ بیان لیا ایک قانونی بیان کے طور پر حیثیت رکھنے والا یہ جملہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ ابھی اسی وقت فوراً تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب تائب ڈاکو نے خداوند سے یہ درخواست کی اس کی درخواست اسی وقت اسی لمحہ قبول ہو گئی. دوسرا کرنتھیوں 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی. یعنی ہمارا مستقبل خداوند یسوع مسیح کے نزدیک زمانہ حال اور مستقبل میں بھی ہم خدا جب یسوع مسیح کو حال میں پکارتے ہیں تو اس میں ہمارا مستقبل یسوع مسیح کے ساتھ فوراً روشن ہوتا ہے. اور یعنی اس نے اب کہا کہ تو آج ہی اسی وقت پورے اختیار کے ساتھ اسے کہا کہ تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی ہمارا مستقبل
کو خداوند یسوع مسیح روشن کرتا ہے، کیونکہ یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ تو میرے ساتھ ہوگا، یہ لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کیونکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہوگے۔ یہ لفظ نہ صرف توبہ کرنے والے ڈاکو کے لیے ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے لیے ہے کہ وہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے پاس ایک کیا ہے، ایمان لانے کی وجہ، اس کی امید کیا ہے، اس کو کیا ملے گا توبہ کرنے پر؟ اس کو آسمان ملے گا، جہاں پر یسوع مسیح کے بغیر ہم جا نہیں سکتے۔ فردوس، اس سے مراد آسمان، جنت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہنوک نے خدا کو خوش کیا تو خداوند نے اسے فوراً فردوس میں منتقل کر دیا۔ خداوند یسوع کو جب ہم قبول کرتے ہیں کہ اس کو اپنا اقرار کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اسی وقت ہم سب کو اپنے ساتھ فردوس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اس ڈاکو کو نجات دی، اگرچہ یہودی رہنماؤں اور یہودیوں نے یسوع مسیح کو نہ مانا کہ یہ وہی نجات دہندہ ہے جو دنیا میں آنے والا تھا، انہوں نے اس کا اقرار نہ کیا بلکہ اس کو رد کیا، لیکن حقیقت میں یہودی لوگ یسوع مسیح کے منتظر تھے، لیکن وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ آج انہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا اور اس کو مسلوب کیا، حالانکہ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے جو آج بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ان کے پاس یہ امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان لائے گا وہ زمین پر نہیں رہے گا، اس کے پاس بڑی اچھی خوبصورت جگہ ہے، وہ فردوس ہے، آسمان ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اور وہاں صرف وہی جائیں گے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب اس نے اقرار کیا اپنے گناہ کو، اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، یسوع کے پاس جانے کا، آسمان پر جانے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ یسوع مسیح ہے اور اس کی صلیب ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ باپ کے پاس آنے کے لیے، آسمان پر جانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ہمیں یہ یقین دہانی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ آسمان پر جائیں گے۔ اور جب اس ڈاکو نے توبہ کی تو اس کو یہ مل گئے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر کریں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ایمان کے وسیلہ سے ہم بھی جہاں یسوع ہے ہم بھی وہاں پر ہوں گے۔ خدا باپ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ خداوند کی شکر گزاری کریں، اور اگر ہم میں سے کوئی